अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सूरत तौबा हम पढ़े और आयत नंबर 55 तक हम कर चुके हैं। रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अमरना मिन क़ब्लु व यतवल्लौ व हुम फ़रिहून। अगर आपको कोई भलाई मिले तो इन्हें बुरी लगती है, और अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो कहते हैं कि हमने तो अपना मामला पहले ही दुरुस्त रखा था। फिर वो खुश खुश वापस चले जाते हैं। आप इनसे कहिए, हमें अगर कोई मुसीबत आएगी तो वही आएगी जो अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिख रखी है। वही हमारा सरप्रस्त है, और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए। नीज़ इनसे कहिए, तुम हमारे हक में जिस चीज़ का इंतज़ार कर सकते हो वो यही है कि हमें दो भलाइयों में से एक भलाई मिल जाए, और हम तुम्हारे हक में जिस चीज़ के मुंतज़िर हैं वो ये है कि अल्लाह तुम्हें अपने यहाँ से ख़ुद सज़ा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। लिहाजा तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। नीज़ इनसे कहिए, तुम ख्वाह खुशी से खर्च करो या बादले नाख्वास्ता, तुमसे ये सदका कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम फासिक लोग हो। इनसे इनके नफ़क़ात कबूल ना होने की वजह सिर्फ़ ये है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, और अगर नमाज को आते हैं तो ढीले ढाले, और अगर कुछ खर्च करते हैं तो बादले नाख्वास्ता ही करते हैं। इन लोगों के माल और औलाद आपको ताज्जुब में न डालें। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में सज़ा दे, और जब इनकी जान निकले तो इस वक्त ये काफिर ही हों। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। आज की आयत देखते हैं। 56 आयत। व यहलिफूना बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम व मा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून। वो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि हम तुम ही में से हैं, यानी मुसलमानों में से, हालांकि वो हरगिज़ तुमसे नहीं, बल्कि ये डरपोक हैं। तो ये वही मजमून है जो सूरह अल बकरा में भी हम पढ़ चुके। वहाँ पे भी यही बताया गया था बिल्कुल स्टार्ट में कि ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा था कि ये मोमिन नहीं है। तो मुनाफिकों की बेचारगी और मजबूरी बताई जा रही है। ये मुनाफिक मदीना में इंतहाई बेबसी और बेचारगी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो कुफर को दिल से पसंद करते थे, मगर मदीने में रहकर इस बात का ना इजहार कर सकते थे ना ऐलान कर सकते थे, क्योंकि इस वक्त इस्लामी हुकूमत एक बरतर कुव्वत की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी, और कुफर के इजहार से वो मुसलमानों के बल्कि अपनी औलादों के हाथों भी पिट सकते थे। और यानी वो औलादें जिनका हमने कल जिक्र किया था कि मुनाफिकीन को किस तरह अल्लाह ताला ने इनकी औलादों और माल के ज़रिए से आजमाया कि इन मुनाफिकों की औलादें सच्चे मोमिन बन चुके थे। तो उन्हीं का कहा जा रहा है कि ये अपनी औलादों के हाथों भी पिट सकते थे, और मदीना छोड़कर किसी दूसरी जगह भी नहीं जा सकते थे, इसलिए कि इस तरह इन्हें अपनी जायदादों से दस्तबरदार होना पड़ता था जिनमें इनकी जानें अटकी हुई थीं, और ये इनकी उम्र भर की जायज़ और नाजायज़ कमाइयों का नतीजा थी। लिहाजा इन्हें मजबूरन ये निफाक की राह इख्तियार करना पड़ी थी, मगर इस हालत में भी इन्हें कुछ चैन मैसर न था। इन्हें ज़ाहिर दायरी के तौर पर 5 वक्त की नमाजें भी अदा करनी पड़ती थीं, और सदक़ात और खैरात भी देने पड़ते थे, और ये दोनों बातें इन्हें सख्त नागवार थी। मज़ीद रुसवाई ये थी कि अपना इस्लाम साबित करने के लिए इन्हें कस्में भी खाना पड़ती थीं, मगर मुसलमान इन्हें मुसलमान नहीं समझते थे, और इनकी ये हालत के धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का के मस्ताक बन गई थी। और वो डरपोक इस लिहाज से थे कि अपनी ये हालत ज़ार किसी से बयान भी नहीं कर सकते थे। आयत नंबर 57। लौ यजिदूना मलजअन औ मगारातिन औ मुद्दखलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून। अगर ये कोई पनाह की जगह या गार या सर छुपाने की जगह पा लें तो ये तेजी से दौड़ते हुए वहां जा छुपें। यानी जिस बेचारगी और ज़िल्लत के आलम में ये अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, वो चाहते ये हैं कि कोई छोटी मोटी पनाहगाह इन्हें मिल जाए
جہاں وہ اسلامی حکومت کے تسلط سے آزاد رہ سکیں، اور اگر انہیں کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے تو خواہ یہ کتنی ہی تنگ جگہ کیوں نہ ہو، یہ لوگ ایک منٹ کی تاخیر نہ کریں گے اور فوراً دوڑتے ہوئے وہاں چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 58، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا فَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر منافقین کا یعنی صدقات کی تقسیم میں جو الزام تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا جس سے مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں عینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل اور علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمت پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑے جا رہا تھا تو وہ اس کے حلق سے آپ پیٹ پیرے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر منافقوں کے نزدیک انصاف کا معیار کیا تھا؟ منافقوں کا مطمع نظر محض ذاتی مفادات کا حصول ہوتا تھا، اس لیے ان کے نزدیک صدقات کی تقسیم میں انصاف کی صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ انہیں ضرور کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو باقی سب ٹھیک ہے اور خوش بھی ہو جاتے، اور اگر انہیں کچھ نہ ملے تو ان کے نزدیک انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے، لہٰذا وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 59، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ تو جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ تقسیم صدقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر ان کو منافقین کو شک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقات میں نقطہ نظر کیا تھا؟ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پر حرام تھا، اس لیے یہ تو گمان ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ شاید کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا ہو یا اپنے رشتہ داروں کو دے دیا ہو۔ منافقوں کو اعتراض صرف یہ ہوتا تھا کہ فلاں کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہ دیا، یا فلاں کو زیادہ کیوں دیا اور مجھے کم کیوں دیا، اور یہ اعتراض محض ان کی حرص اور تنگ نظری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عدم اعتماد کی بنا پر ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں جس چیز کو ملحوظ رکھتے تھے وہ درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں بعض لوگوں کو مال وغیرہ دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن دیکھتا ہوں، اور جنہیں نہیں دیتا تو ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے عمرو بن تغلب ہے۔ آپ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ مل جاتے تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے دور میں زیادہ دیتے تھے، تو وہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ انہیں کسی سے زیادہ ہمدردی تھی، بلکہ وہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انہیں زیادہ دیتے تھے۔ اور اگر کسی کو نہیں دیتے تھے تو وہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ وہ انہیں پسند نہیں تھا، بلکہ یا اگر اللہ کسی کو اپنی نعمتوں سے محروم کیے ہوئے ہے تو وہ اس لیے نہیں کیے ہوئے ہے کہ اللہ کو اپنا وہ بندہ پیارا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے اس وقت پتہ تھا کہ یہ بندہ یعنی اعلیٰ ظرف والا ہے، اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس پر قناعت کرنے والا ہے، تو اس لیے اس کے قانت ہونے کی وجہ سے اسے نہیں دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہم نے آیت 59 میں پڑھا کہ اللہ فرما رہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ حسبنا اللہ، تو ہم سب کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ بھی لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اپنی دنیا سے لطف اٹھا رہے ہیں تو آپ کہا کریں کہ حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلی و رسولہ انا الی اللہ راغبون، کہ ہمیں کہنا چاہیے، اور جیسے کہ اس آیت میں ہے کہ وہ انہیں کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ تو یعنی منافقوں کے حق میں بہتر یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد کرتے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں پہلے ہی دے رکھا ہے، اور جو اب جو رسول اللہ نے انہیں دیا ہے اس پر قناعت کرتے اور راضی ہو جاتے، اور اگر انہیں بعضوں میں خود کچھ کسر لگ گئی تھی تو آئندہ کے لیے اللہ کے فضل و کرم پر نگاہ رکھتے۔ تو آج کی آیات اتنے ہی کافی، کیونکہ کل کی ہم جو آیات پڑھیں گے وہ انشاءاللہ فرض زکوٰۃ کے حوالے سے آیات ہیں، اس لیے ہم آج کی آیات سے کیا سیکھ رہے ہیں، اور کیا ہم نے اپنے لیے سیکھا، وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے دیے ہوئے مال پر قناعت اختیار کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کے پاس کچھ زیادہ دیکھ کر ہمیں حسرت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نے کل کی تفسیر میں بھی ذکر کیا تھا کہ رشک یا حسرت تو دو لوگوں پر ہی جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم میں دین دیا اور وہ اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرتا ہو، لوگوں میں علم پھیلاتا ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دے رکھا ہو اور وہ اس میں سے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دنیا میں اپنے ارد گرد کسی کے پاس کوئی بھی چیز اپنے سے زیادہ اچھی، بڑی، خوبصورت نظر آتی ہے تو ہرگز بھی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو، کیونکہ دنیا تو متاع الغرور ہے۔ لفظ متاع کا معنی ہوتا ہے وقتی فائدہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس دنیا کروڑوں اربوں روپے بھی ہو، بہت بڑے عہدے بھی ہوں، سب کچھ بھی ہو، تو وہ سب صرف اتنا عرصہ ہمیں فائدہ دے سکے گا جب تک ہم صحت مند ہیں اور ہماری زندگی ہے۔ جیسے ہی ہماری صحت خراب ہوتی ہے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں لطف نہیں دے سکتی، اور جیسے ہی ہم موت سے ہمکنار ہوں گے ہر لطف، ہر چیز ہم سے چلی جائے گی۔ اس لیے دنیا کے پیچھے حسرت نہیں کرنی چاہیے، دنیا کے لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے دین پر اور ایمان پر انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ میں دن بدن اپنے ایمان کو مضبوط کروں، اپنے دین میں ترقی کروں، اور دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جتنی دی ہے اس پر قناعت اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر رکھا ہے جو کہ نعمتوں کو نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ نعمتیں آگے دوسروں تک بھی دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت، عاجزی، انکساری، حلم اور وقار عطا فرمائے، اور اپنے بہترین دین سے نوازے، آمین۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ،
اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت آمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ